ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. वेलकम टू समवेदा ई क्लास. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. मोहतरम नाजरीन और प्यारे बच्चों, मैं ताहिर खादरी, माविन मोल्लिम, सरकारी उर्दू हाई स्कूल लिंगसुगुर आपका इस्तकबाल करता हूँ नहुम की इस उर्दू क्लास में, इस वीडियो क्लास में. मोहतरम नाजरीन, आज मैं अपने सबक का दूसरा हिस्सा लेकर आप सबके सामने हाजिर हूँ. जो पिछले सबक में हमने मौलाना आज़ाद के बारे में इल्म हासिल किया था. मैं फिर वही शेर मौलाना आज़ाद के लिए पेश करते हुए आप सबका इस्तकबाल करता हूँ. हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती रही, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा. मोहतरम सामई नाजरीन, वो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं मौलाना आज़ाद के बारे में कि आप 11 नवंबर 1888 को मक्के में पैदा हुए. आपके वालिद का नाम मौलवी खैरुद्दीन था. आप कलकत्ता के रहने वाले थे. उसके अलावा मौलाना आज़ाद बैक वक्त कई हमागेर शख्सियत थे, बैक वक्त कई सलाहियतें थी, बचपन से ही तेज दिमाग थे, मुजाहिद आज़ादी थे, मुफक्किर इस्लाम थे, कुरान का तफसीर लिखने वाले थे, खतीब थे और सहाफ़ी थे, अदीब थे. ये सारी मालूमात आपने पिछली क्लास में हासिल की. इसके अलावा जंग आज़ादी में मौलाना आज़ाद का जो हिस्सा रहा है, अपने अखबारात और रसाइल के जरिए आपने पूरी कौम में आज़ादी का सूर फूंक दिया था. और 11 साल की उम्र ही से आपने अपने रिसाले शाये कर अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया था. सारी दुनिया का आपने दौरा किया ताकि वहां के मालूमात, वहां के हालात का जायजा लेकर उन हालात के मुताबिक हिंदुस्तान में जंग आज़ादी में आपने हिस्सा लिया. उसके जरिए आपने हिंदुस्तानी लोगों को ये बताया कि किस तरह हुकूमत से, जो हुकूमत अवाम के खिलाफ पॉलिसी तैयार करती है या जुल्म ढाती है, उनसे किस तरह लड़ा जाए. उसके अलावा मौलाना आज़ाद की जिंदगी के कैदो बंद के साल रांची का जेल हो या अहमदाबाद का जेल हो, या फिर मौलाना आज़ाद की गांधी जी से मुलाकात हो, या तकसीम हिंद के बारे में मौलाना आज़ाद का जो नजरिया था उसके बारे में हमने पिछली क्लास में इल्म हासिल किया. मैं उम्मीद करता हूं कि वो क्लास आप लोगों को याद होगी, और मैं आपसे ये भी उम्मीद करता हूं कि अब इस क्लास में आप अपने साथ किताब और कापी पेन वगैरह साथ लेकर बैठें, ताकि हम जब मशक़ी सवालात या मशक़ी सरगर्मी करें तो आपको आसानी हो. इसके अलावा दौरान क्लास अगर कोई मुश्किल लफ्ज़ जिसको आपको माने नहीं मालूम है वो भी लिख लें और कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करें. इंशाअल्लाह मैं आपको उसके माने और मतलब भी बताने की कोशिश करूंगा. जैसा कि आप सब जानते हैं, एक अलमिया ही कह सकते हैं, जब हम अंग्रेजों के खिलाफ जीत गए लेकिन अपनों के खिलाफ लड़ाई हम 1947 में हार गए. कुछ नाक़िबत अंदेश लोगों ने, कुछ जो नासमझ लोगों ने एक जिद लेकर बैठी थी कि हिंदुस्तान को तकसीम कर दिया जाए. उस नजरिए के खिलाफ मौलाना आज़ाद जिंदगी भर लड़ते रहे, आखिर तक लड़ते रहे. जैसा कि हम पिछली जमात में जानते हैं कि मौलाना आज़ाद एक दूरअंदेश शख्स थे. उन्होंने कहा था कि तकसीम हिंद हिंदुस्तान के लिए तो नुकसानदा है ही है, लेकिन खास तौर से मुसलमान कौम के लिए तबाकुन है और बहुत ही नुकसानदा है. ये दूरअंदेशी मौलाना आज़ाद की कहीं ना कहीं आज सच साबित हो रही है. उस वाक़े को शायद हिंदुस्तान भूल नहीं पाया, और उन नासमझ लोगों की वजह से आज भी कहीं ना कहीं यहाँ के मुसलमानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है. लेकिन मैं प्यारे बच्चों और मोहतरम नाजरीन आपको बता दूं कि हम लोग या हमारे बड़ों ने हिंदुस्तान को अपनी मर्जी से चुना है. हमको ये इजाजत दी गई थी जिस वक्त अंग्रेजों ने हमें आजादी दी थी.
ہمیں اجازت دی گئی تھی یا تو آپ پاکستان چلے جائیں یا تو آپ ہندوستان میں رہ جائیں. لیکن میں ہمارے پورے بڑوں کو جو اس وقت موجود تھے، میں دعا کرتا ہوں اللہ سے ان کی سمجھ پر اللہ ان کے خبروں کو نور سے بھر دے کہ انہوں نے ہمارے وطن کو چنا. میں اس بات پر فخر کرتا ہوں کہ میں ہندوستانی ہوں. سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا. یہ وطن ہمارا ہے. جتنا وطن ہمارا ہے، جتنا دوسروں کا وطن ہے، اتنا یہ وطن ہمارا ہے. ہم یہیں پیدا ہوئے اور انشاءاللہ اگر اللہ نے اسی زمین پر موت لکھی ہے تو ہم یہیں پر موت حاصل کریں گے. ہم کوئی غیر نہیں ہے. اگر کوئی ہم کو دوسری نگاہ سے دیکھتا ہے تو بڑے پیار سے، بڑے ادب سے، بڑے حکمت سے، جس طرح مولانا آزاد نے لوگوں کو سمجھایا کہ ہندو اور مسلمان ہندوستان کی ہی اولاد ہے اور دوسرے مذاہب بھی ہندوستانی کی اولاد ہے، اسی طرح ہمیں بھی کوشش کرنا چاہیے، ہمیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے اور لوگوں کو بتانا چاہیے کہ یہ ہندوستان ہمارا بھی اتنا ہی ہے جتنا جو لوگ دوسرا اپنا خود کا سمجھتے ہیں. یہ کسی کا ہندوستان نہیں ہے، ہم سب کا ہندوستان ہے، ہم سب کا ہندوستان ہے. مولانا آزاد تقسیم ہند کے نظریے کے خلاف تھے. تاریخ میں آتا ہے کہ گاندھی جی نے کہیں نہ کہیں ہمت چھوڑ دی تھی. گاندھی جی نے کہیں نہ کہیں ہمت چھوڑ دی تھی. حالانکہ گاندھی جی بھی تقسیم ہند کے خلاف تھے، لیکن مولانا آزاد وہ آخری شخصیت تھے جو آخر وقت تک لڑتے رہے تقسیم ہند کے خلاف. جامع مسجد جا کر آپ نے تقریر کی، وہ تقاریر آپ کو یوٹیوب پہ مل جائیں گی. آپ وہ تقاریر دیکھیے، مولانا آزاد کا انداز بیان دیکھیے. بہت ہی کم تقاریر ہیں لیکن ان کے انداز بیان سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ مولانا آزاد کس طریقے سے اس تقسیم ہند کے خلاف تھے. وہ ہمیشہ مخالفت کرتے رہے، لیکن جو محنت اور لگن تحریک آزادی کے سلسلے میں مولانا آزاد نے کی، یا جو کچھ بھی مولانا آزاد نے ہندوستان کے لیے کیا، اس کو بھی نظر انداز کبھی بھی یہ ہندوستانی قوم، ہم ہندوستانی کبھی بھی نہیں کر سکتے. جد و جہد آزادی کے سلسلے میں ملک و قوم کی جو خدمت آپ نے کی وہ قابل ستائش ہے، ہم اس کا قرض ادا نہیں کر سکتے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج جو کچھ بھی میں پچھلی کلاس میں بھی کہہ چکا ہوں، اس جملے کو میں پھر سے دوہرا رہا ہوں. آج جو کچھ بھی آج سائنسدان کہہ رہے ہیں کہ ہم سائنس دان ہیں، یا کوئی ٹیچر کہہ رہے ہیں کہ میں ٹیچر ہوں، کوئی انجینئر کہہ رہا ہے میں انجینئر ہوں، تو اس ساری پالیسی کے پیچھے اس کا بنیاد جو ہے مولانا آزاد نے رکھا تھا، اس کی بنیاد مولانا آزاد نے رکھی تھی. وہ کیسے آگے سبق کے دوران میں بتاتا چلوں گا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد جب مولانا آزاد کو وزیر تعلیم بنایا گیا تو کیا کیا آپ نے ہندوستان کے لیے کیا. اعلیٰ اجتماعی مقصد کے لیے آپ نے آزادی کے لیے، اس وقت کیا اعلیٰ اجتماعی مقصد تھا؟ ہم سب کا اجتماعی مقصد اس وقت آزادی تھا، اتحاد تھا. اس کے مقصد کے لیے مولانا آزاد نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا. مولانا آزاد جس وقت جیل میں تھے، اس وقت غالباً یہ ہندوستان چھوڑ دو تحریک کے بعد کا واقعہ ہے. اس وقت مولانا آزاد جب جیل میں تھے تو مولانا آزاد کو اشاروں میں انگریزی حکومت نے اجازت دینی چاہیے کہ آپ کی بیوی بیمار ہیں، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو جیل سے چھوڑ سکتے ہیں. لیکن مولانا آزاد کی غیرت و حمیت نے اس روایت کو گوارا نہیں کیا کہ دشمن کے پاس سے، یعنی دشمن بھی اگر ایسا دشمن جو لوگوں پر ظلم کرتا ہے. دیکھیے آج ہم ذری سے چیز پر ڈر جاتے ہیں. کوئی ہم کو کچھ اگر حق کے خلاف اگر ہم ٹھہریں گے، کوئی ہم کو ذری سی بات پر ڈرا دے، چھوٹی سی بات پر ڈرا دے تو ہم ڈر جاتے ہیں اور اس سے صلح کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس شخصیت پر قربان جائیں، اللہ ان کی خبر کو نور سے بھر دے. ایسی بہادر شخصیت صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتی ہے کہ انہوں نے اس روایت کو گوارا نہیں کیا. 9 اپریل 1943 کو ان کی بیوی زلیخا بیگم کا انتقال ہو گیا. مولانا آزاد نے جب جیل میں یہ خبر سنی تو کہا بالآخر 9 اپریل کو زہر غم کا یہ پیالہ لبریز ہو گیا. محترم ناظرین، سوچئے، غور کیجئے اس شخصیت پر. کیا ہمیں کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ اس شخصیت کے جیسا بننے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے؟ کم سے کم اتنا تو ہو، جیسا کہ حدیث میں بھی آتا ہے، اگر آپ کوئی برائی دیکھتے ہیں تو اپنے ہاتھ سے روکیں. اور
ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اپنی زبان سے اس کے خلاف آواز اٹھائیں. اگر زبان سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ اس کو دل میں تو برا جانیں, اور یہ ایمان کا سب سے نچلا حصہ ہے. اللہ ہمیں مولانا آزاد کی طرح بہادر بنائے, یا ان کی جیسا ہم کو کوشش کریں کہ ہم ان کے جیسی سوچ اپنانے کی کوشش کریں. وہ کیسے حاصل ہوگی پیارے بچوں؟ آپ کو ان کی زندگی کے بارے میں پڑھنا چاہیے. وہ کیسے انگریزوں کے خلاف جد و جہد کرتے ہیں, وہ سارے آپ کو ان کے کتابوں میں ملے گا, غبار خاطر میں ملے گا, یا انڈیا ونس فریڈم میں ملے گا, یا جو کچھ بھی آپ کو اگر پڑھنا نہیں ہو رہا ہے تو آپ یوٹیوب پر مولانا آزاد کی بایوگرافی دیکھ سکتے ہیں, آپ ان کی سوانح حیات دیکھ سکتے ہیں. ہندی, انگلش, اپنی اپنی زبان میں آج کل بہت سارے وسائل میں آپ مولانا آزاد کی زندگی سے سبق حاصل کر سکتے ہیں. آئیے دوستو, یہ آزادی سے پہلے کا دور تھا. آزادی کے بعد کیا ہوا ہندوستان میں؟ آزادی کے بعد کیا ہوا؟ انگریزوں نے جاتے جاتے ایک تیر ہم لوگوں کے دل میں چھوڑ دیا, لڑاؤ, جھگڑا کرو, نفرت پھیلاؤ, اور تقسیم ہند کر کے چلے گئے. لیکن جدید ہندوستان کے یعنی 1947 کے بعد کے ہندوستان کے معمار مولانا آزاد اور پنڈت نہرو ہیں. قومی یکجہتی کا جو خواب آزاد اور نہرو نے دیکھا تھا, اور اسے پورا کرنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. خاص کر نئی نسلوں کے لیے مولانا آزاد کی زندگی ایک سبق آموز قصہ ہے. آزادی کے بعد سب لوگ پہلے تو مولانا آزاد نے حکومت میں شامل ہونے سے انکار کر دیا تھا, لیکن پنڈت نہرو کے اصرار پر جب وہ حکومت میں شامل ہوئے تو پنڈت نہرو نے مولانا آزاد کی قابلیت کو دیکھ کر سب سے بنیادی حصہ, آج بہت سارے لوگ یاد کرتے ہیں سردار ولبھ بھائی پٹیل کو, امبیڈکر جی کو, پنڈت نہرو جی کو, سب کو یاد کرتے ہیں, لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ کہیں نہ کہیں مولانا آزاد سے ناانصافی کرتے ہیں. بے شک ان کی قربانیاں اپنی جگہ درست ہیں, سردار ولبھ بھائی پٹیل ہوں, پنڈت نہرو ہوں, یا بھیم راؤ امبیڈکر جی ہوں, ان کی اپنی قربانیاں ہیں, ان کا اپنا کام ہے ملک کے آزاد ہونے کے بعد. لیکن جو کام سب سے اہم ہے, جو تعلیم, وہ تعلیم کا کام مولانا آزاد کو ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنا کر پنڈت نہرو نے کیا. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ پنڈت نہرو جانتے تھے مولانا آزاد ایک بہترین ماہر تعلیم ہے, اور اپنے زبردست انداز و فکر اور تدبر سے آپ نے اس پر عمل بھی کیا. ہندوستان کی شرح تعلیم جو آتا ہے کچھ ریکارڈ کے حساب سے, کچھ سینسس کے حساب سے, آزادی کے وقت ہندوستان میں صرف 12% لوگ پڑھے لکھے تھے, یعنی لٹریسی ریٹ 12% تھا. اور مولانا آزاد کے تدبر, فہم نے آج اس کو کس مقام پر لا کر کھڑا کر دیا ہے. آپ خود جانتے ہیں ہمارے لٹریسی ریٹ شاید اب یا 70% کے قریب ہمارے پاس ہے. آخر 22 فروری 1958 کو آپ اس دنیا سے کوچ کر گئے, اس دار فانی سے کوچ کر گئے. میں آپ کو بتاتا چلوں مولانا آزاد کے بارے میں, اگر ان کی وزیر تعلیم بننے کے بعد آپ نے کیا کیا کام کیا, یا میں جو جملہ 2 بار دہرا چکا ہوں کہ آج ہم ٹیچرز, آج ہم انجینئرز, آج ہم سائنسدان مولانا آزاد کے قرضدار ہیں, ان کے پالیسیوں کے قرضدار ہیں, کیونکہ انہوں نے جو پالیسیز بنائی اس کی وجہ سے ہندوستان کی شرح بڑھی. تو میں اگر بتا دوں کہ UGC یونیورسٹی گرانٹ کمیشن اور IIT, یہ سارے چیزیں مولانا آزاد نے اپنی سوچ سے ہندوستان کے لیے بنائے. سائنس اور ٹیکنالوجی کے تو وہ دیوانے تھے, ادیب بھی تھے, شاعر بھی تھے. ہماگیر شخصیت رہنے کی وجہ سے آپ نے اس ہندوستان کو سنہرے ہندوستان بنانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی. جامعہ ملیہ اسلامیہ کے بھی آپ فاؤنڈر تھے. اس کے بعد مولانا آزاد کی قومی, ملی و سماجی خدمات کے اعتراف کرتے ہوئے حکومت ہند نے 1992 میں بعد از مرگ بھارت رتن ایوارڈ سے بھی مولانا آزاد کو وقار بخشا. اس کے علاوہ حکومت ہند نے مولانا آزاد کے یوم پیدائش کو یوم تعلیم قرار دیا, اور ہر سال 11 نومبر کو یوم تعلیم منایا جاتا ہے. میں مشقی سرگرمی شروع کرنے سے پہلے مولانا آزاد کو انہی کے شعر کے ذریعے خراج عقیدت پیش کرنے کی کوشش کروں گا. ہوں نرم دل کے دوست کے مانند رو دیا,
ہوں نرم دل کے دوست کے مانند رو دیا، دشمن نے بھی جو اپنی مصیبت بیان کی۔ اتنے سارے سبق میں جو کچھ بھی تھا وہ اسی شعر میں تھا کہ مولانا آزاد نے اپنوں کے ساتھ ساتھ اپنے دشمنوں کی مصیبتوں پر بھی آنسو بہائے، کسی کو غیر نہیں سمجھا، کسی کو نیچا نہیں سمجھا۔ اسی وجہ سے جب بھی آپ کا نام لیا جاتا ہے بڑے ادب سے لیا جاتا ہے، بڑے احترام سے لیا جاتا ہے، کیونکہ مولانا آزاد کی شخصیت صدیوں میں ایک بار پیدا ہوتی ہے۔ ہو نرم دل کے دوست کے مانند رو دیا، ہو نرم دل کے دوست کے مانند رو دیا، دشمن نے بھی جو اپنی مصیبت بیان کی۔ محترم ناظرین اور پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا، یا یہ جو میں نے جو کچھ کوشش کی ہے وہ آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی۔ اور میں بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کاپی پین لے لیں، کیونکہ اب مشقی سرگرمی شروع ہونے والی ہے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اس کو لکھ لیں۔ میں اس بار کچھ الگ کر کے لایا ہوں۔ ہر بار یہ ہوتا ہے کہ ہم سوال اور جواب دونوں آپ کو بتاتے تھے، لیکن کیونکہ جس شخصیت کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس لیے کیونکہ وہ ذہین تھے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے ذہن کو استعمال کریں، اس کے جوابات اپنے سے لکھنے کی کوشش کریں، اور اس کی اصلاح یا تو اپنے ٹیچر سے کیجئے یا پھر مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کیجئے۔ میں صحیح یا غلط آپ کو بتانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ آپ اپنے ذہن کو استعمال کیجئے، بجائے اس کے کہ کوئی گائیڈ یا کوئی اور کسی پرانے اپنے سینئر کی کوئی کاپی استعمال کرنے کے بجائے اپنے ذہن کو استعمال کیجئے اور اس کے سوال جواب اپنے سے حل کرنے کی کوشش کیجئے، کیونکہ اس شخصیت کا آپ اس طرح ادا کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے ذہن کو بھی کھلا چھوڑیں اور ان کے بارے میں خود پڑھ کر خود جوابات لکھیں۔ آئیے سب سے پہلے دیکھتے ہیں الفاظ و معنی۔ مفکر کہتے ہیں مدبر، فکر کرنے والے کو۔ مولانا آزاد قوم کی فکر کرتے تھے۔ سیاحت، بیرونی ممالک کا دورہ کرنا، یعنی کہیں گھومنا پھرنا۔ حریت یعنی آزادی، لگن یعنی شوق، محاذ یعنی جنگ کا میدان۔ سرشار، مولانا آزاد قومیت کے جذبے سے سرشار تھے، یعنی مست نشے میں رہتے تھے۔ عہد، زمانہ۔ مہم، دشوار کام، یہاں پر الف اور رے آگے پیچھے ہو گئے ہیں، آپ اس کو ٹھیک کر لیجئے۔ دشوار کام۔ معمار، تعمیر کرنے والا۔ مولانا آزاد معمار تعمیر کرنے والا سمجھے تو آپ سمجھیں گے مزدور نہیں، یہ قوم کو تعمیر کرنے والے، قوم کو ایک سوچ کی طرف لے جانے والے۔ سرگرمی، کوشش۔ یہاں پر مرکبات ہیں۔ محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والے، مولانا آزاد کا نام محی الدین۔ بیک وقت، ایک ہی وقت میں۔ امام الہند، ہندوستان کا امام۔ دانش مند، عقل مند، یہاں پر مند آیا نہیں، آپ لوگ کتاب میں دیکھ لیجئے، دانش مند، عقل مند۔ ترجمان القرآن، مولانا آزاد کی لکھی ہوئی قرآن کی تفسیر۔ جیسے میں بتا دوں کہ ترجمہ کرنا آسان ہے، تفسیر اس سے بھی بڑا کام ہے، یعنی کون سی آیت کب اتری، اس کا پس منظر کیا ہے، وہ کس صحابی نے لکھی، وہ ساری چیزیں مولانا آزاد نے ترجمان القرآن کے ذریعے لکھ کر ہم کو بتایا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے، دور اندیش، مستقبل کا سوچنے والا۔ نظر بند، قید و بند۔ مہر تصدیق، صداقت کا ٹھپا۔ قابل ستائش، تعریف کے قابل۔ قومی یکجہتی، قومی اتحاد، ہم سب مل کر رہنا، ہم سب ہندوستانی ہیں۔ سبق آموز، جس سے عبرت ملے، عبرت یعنی اچھائی حاصل ہو۔ مولانا آزاد کی زندگی سے ہمیں عبرت ملتی ہے کہ ہم سب مل جل کر رہیں اور اپنے ملک کے لیے جان دینے کا وقت آئے، قربانی دینے کا وقت آئے، تب بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ یہاں پر ازداد ہیں، جیسا کہ میں نے خود کہا کہ آپ کو یہ اپنے ہوم ورک میں لکھنا ہے، آپ خود اس کو لکھیے۔ پھر بھی میں آپ کو ایک دو کے بتا دیتا ہوں۔ مخالفت یعنی مخالف کرنا، اس کی ضد ہوتی ہے موافقت یعنی ساتھ دینا۔ اسی طرح حریت یعنی آزادی، اس کا ضد ہوتی ہے غلامی۔ آپ باقی کے جو الفاظ ہیں ان کی ضد خود آپ اپنے سے لکھنے کی کوشش کیجیے۔ واحد کی جمع لکھیے۔ یہاں پر بھی میں ایک دو مثالیں آپ کو سمجھاؤں گا، آپ کو کیا کرنا ہے، اس کے دوسرے واحد اور جمع لکھنا ہے۔ ادیب
کہتے ہیں لکھنے والے کو، ادیب کی جمع ہوتا ہے ادبا۔ اس کے بعد ماہر، ماہر کہتے ہیں کسی بھی کام کو مکمل جاننے والے کو، ماہر کی جمع ہوتا ہے ماہرین۔ باقی کے آپ لکھنے کی کوشش کیجئے۔ ان محاوروں کو استاد کی مدد سے سمجھ کر ان کو اپنے جملوں میں استعمال کیجئے۔ یہاں پر کچھ محاورے ہیں۔ پیارے بچوں، محاورے ان کو کہتے ہیں جو اپنے اصل معنوں کے بجائے مجازی معنی یا دوسرے معنی یا نقلی معنی دیتے ہیں۔ لوہا منوانا، مولانا آزاد نے مثال کے طور پر لوہا منوانا بولے تو کوئی چیز کو ثابت کرنا۔ مولانا آزاد نے بچپن ہی میں اپنی قابلیت کا لوہا منوا لیا تھا۔ اس کے بعد مہم سر کرنا، کوئی چیز کو جیتنا، کوئی جنگ جیتنا، کوئی میدان میں جیت حاصل کرنا۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس کو جملے میں اس طرح استعمال کر سکتے ہیں کہ ہم اچھا پڑھ کر اپنی زندگی میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام حاصل کرنے کی کسر نہ چھوڑنا، کسی بھی کام میں کمی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ ہمیں بھی آپ لکھ سکتے ہیں کوئی بھی کام میں کسر نہیں چھوڑنی چاہیے۔ آئیے اب دیکھتے ہیں دوسرا حصہ۔ ایک جملے میں جوابات لکھیے۔ جیسے میں نے کہا آپ اپنے ذہن کو استعمال کیجئے، سبق کو ایک بار پھر سے دوبارہ پڑھیے اور جوابات لکھنے کی کوشش کیجئے۔ اپنے ٹیچر سے اصلاح کیجئے یا یوٹیوب پر مجھے کمنٹ کیجئے، میں آپ کو انشاءاللہ جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال ہے مولانا آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ تیسرا سوال ہے مولانا آزاد کے والد کہاں کے رہنے والے تھے؟ مولانا آزاد کب ہندوستان آئے؟ مولانا آزاد کس جذبے سے سرشار تھے؟ یہ ایک جملے میں آسان جواب ہیں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ آسانی سے ان جوابات کو لکھ لیں گے اور کافی مزے سے اس کو یاد کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ جو بھی کام آپ دل سے کرتے ہیں انشاءاللہ وہ جلد سے جلد ہوتا ہے۔ تو آپ کیا کیجئے، ہر کام آپ دل سے کرنے کی کوشش کیجئے۔ اس کے بعد 3-4 جملوں میں جوابات لکھیے۔ یہ تھوڑے سے بڑے ہیں، تھوڑا سا مشکل ہو سکتی ہے، لیکن جیسے میں نے کہا کسر نہ چھوڑیں، اپنی محنت میں کسر نہ چھوڑیں، سمجھنے میں کسر نہ چھوڑیں، اور اس پر اچھے سے 3-4 جملوں کے جوابات آپ کو سبق میں مل جائیں گے۔ مولانا آزاد کی پیدائش اور ابتدائی تعلیم پر اظہار خیال کیجئے، یعنی مولانا آزاد کب پیدا ہوئے اور وہ کیسے تعلیم حاصل کیے، ابتدائی تعلیم یعنی شروعاتی تعلیم کس طرح حاصل کی، آپ کو اس کے بارے میں جواب لکھنا ہے۔ مولانا آزاد کی شخصیت میں کیا کیا خوبیاں تھی، یعنی مولانا آزاد کی شخصیت میں کیا کیا تھی۔ جیسے میں آپ کو ایک اشارہ دیتا ہوں، مولانا آزاد بیک وقت کیا کیا تھے، ادیب تھے، خطیب تھے، امام الہند تھے۔ باقی کے آپ خود سے لکھنے کی کوشش کیجئے۔ مولانا آزاد نے کون کون سے رسائل اور اخبارات جاری کیے؟ مولانا آزاد نے جو بھی رسائل اور اخبارات جاری کیے ہیں وہ آپ کو میں اس میں بھی ایک اشارہ دیتا ہوں کہ 9 سال کی عمر میں رسالہ نیرنگ عالم شائع کیا۔ ان کے اخبارات کے نام آپ کو لکھنا ہے۔ سیاحت کے شوق میں مولانا آزاد نے کن کن ممالک کا دورہ کیا اور اس کا ان پر کیا کیا اثر پڑا؟ یعنی مولانا آزاد جیسا سارے عالم کے حالات سے واقف تھے، قاہرہ گئے، عراق گئے، ترکی گئے، یہ سارے ممالک کو گئے۔ آپ اس کا جواب میں نے اشارہ دیا ہے، آپ اپنی کتاب میں ڈھونڈ کر لکھیے، اپنی سمجھ سے لکھیے۔ اور یہ آخر میں یہ بھی گھر پر ہی کام کرنا ہے، الف اور بے کو جوڑ لگانا ہے۔ جیسا پر یہاں پر 1898 ہے، تو یہ کیا ہے، اس کا جواب ہے سی، رسالہ نیرنگ عالم شائع ہوا۔ ایک میں نے آپ کو بتایا ہے، باقی کے آپ کو جوڑ لگانا ہے۔ اور آخر میں میں طاہر قادری آپ سے اس بات پر ودا لیتا ہوں کہ اگر اس بولنے میں مجھ سے کچھ غلطی ہو گئی ہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے معاف کر دے، اور اگر میں آپ کو کچھ سمجھ میں آ گیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے، میری طرف سے نہیں ہے۔ یہ میں ہر بار اس لیے بولتا ہوں کہ کیونکہ جو کچھ بھی ہے اللہ کی طرف سے ہے، ہماری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم کو یہ سوچنا چاہیے، ہم کو یہ سمجھنا چاہیے، جس طرح مولانا آزاد قوم کے لیے کام کرتے تھے اسی طرح ہمیں بھی قوم کے لیے کام کرنا چاہیے۔ کوئی بھی بنا ڈرے، کوئی کسی قسم کی جھجک کے بنا اپنی آواز اٹھانا چاہیے۔ جہاں آپ کو لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے تو آپ کو اپنی آواز بلند کرنی چاہیے۔ کیوں؟
کیونکہ حق کے لیے آواز اٹھانا سب سے بڑا جہاد ہے. حق کے لیے آواز اٹھانا. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگ علم حاصل کیجئے، مولانا آزاد کے جیسے بنیے. میں آخر میں عمران پرتاپ گڑھی کے شعر پر اپنی یہ کلاس ختم کرتا ہوں. محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے. محبت کون کرتا ہے، سیاست کون کرتا ہے. مجھے معلوم ہے میری حفاظت کون کرتا ہے. ہمیں نے لاج رکھی ہے بزرگوں کی، ورنہ سبھی ٹکڑوں پہ پلتے ہیں. بغاوت کون کرتا ہے. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. अनुदिना